अस्सलाम वालेकुम मेरे लाखलाबा इस्लामिक नॉलेज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह ताला का इंसानियत के नाम वो आखिरी पैगाम है कि जो तख्लीक़ आदम से लेकर क़यामत तक मौज़ूआत का इहाता करता है। जहाँ इस आसमानी किताब पर ईमान रखने वालों की कमी नहीं है, वहाँ ऐसे लोग भी लातादाद हैं जो इस आफाकी पैगाम को लेकर निगे करते हैं, और बहुत सारे गुमराह अज़हान ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के वजूद ही से इनकार रखते हैं। हम सब की आज की वीडियो में आप तक एक ऐसा वाक़या पहुंचाने जा रहे हैं जो खुदाई करने वाली आसार कदीमा की टीम को ज़ेरे ज़मीन ऐसी कौम के आसार मिले हैं जिनकी पूरी दास्तान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तकरीबन 1500 साल कबल बयां कर दी, और कुरान मजीद में इस कौम का दर्दनाक अंजाम बताया गया है। ये तमाम तफसीलात हम आज इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी आइज़ाना इल्तमास है कि मेरे चैनल लाखलाबा इस्लामिक नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को यानी घंटी के निशान को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम मालूमाती इस्लामी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल की बात है कि सहरा अरब में खुदाई के दौरान गैर मामूली इंसानी साइज़ के ढांचे दरियाफ्त हुए, और ये दरियाफ्त आर्गो की तहकीकाती टीम ने की। ये इंसानी ढांचे इस कदर बड़ी जिसामत के हामिल थे कि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो इनके पांव ज़मीन पर जबकि इनके सर कई मंजिल अमारात के बराबर होते। और जहां आसार कदीमा की खुदाई करने वाली तहकीकाती टीम इस बात पर हैरान है और परेशान थी कि ये किस ज़माने के ढांचे हैं और कब इंसानी वजूद इतना बड़ा हुआ करता था, वहीं आपको बताएंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस कौम की पूरी दास्तान मुफस्सल अंदाज में बयां कर दी। कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में, जैसा कि सूरत अल आराफ में, सूरत अल फज्र, सूरत अल शोरा और दीगर कई मकामात पर इस कौम के बारे में आयात हैं जो इनकी सरकशियों और नाफरमानियों के मुतल्लिक और उनके दर्दनाक अंजाम से मुतल्लिक बयां करती हैं। नाज़रीन, इनका ताल्लुक़ कौम आद से था और ये इरनाम की बस्ती से इनका ताल्लुक़ था और इस बस्ती के रहने वाले थे, और ये बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाले मकानों वाली थी। आद के नाम से दो कौमें तारीख़ में गुजरी हैं, एक को आद कदीमा और आद इरम कहते हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनका वतन अदम से मुत्तसिल था। इनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था, लेकिन कौम आद की बदअमालियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़ल मौत की तरफ मेरेजायत कर गए। इनकी रिहाइश अकाफ के इलाके में थी। अहकाफ में बसने वाली ये कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ने इस कौम को गैर मामूली कद व कामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 मीटर के करीब होता था, और ताकत का ये आलम था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। और ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर दुनिया के वसी इलाके पर काबिज हुए। उस वक़्त उस ज़माने की सुपर पावर थे। कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरतों में और आयात में इस कौम के हालात को जिस तरह बयां किए गए, ये लोग आधे अरब थे और अहकाफ के बाशिंदे थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इसी कुव्वत और ताकत ने इन्हें सरकश और मगरूर बना दिया था, और वो कमज़ोर लोगों पर जुल्म ढाते थे और बुत परस्त और मुशरिक थे। खैम में होने के बावजूद ऊंचाई पर मजबूत महलात बनाते थे, इस पर फ़ख्र करते थे। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, क्या तुमने देखा नहीं तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया, उस ऊंचे स्तूनों वाली कौम इरम के साथ जिसके बराबर दुनिया में कोई और कौम पैदा ना की गई। ये कौम बड़ी ज़ोरावर, कवी उल जुस्सा सतून की तरह तवील अकामत थी। इस कदर तवील अकामत और ताकत वाली कौम ना उससे पहले पैदा की गई और ना बाद में।
شروع میں یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے انہی کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور وہ شیطان اور بتوں کی پوجا کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ یہی قوم عاد تھی۔ اس قوم کے متعلق پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انتہائی طاقتور اور توانا قوم تھی، جن کا قد کئی میٹر تھا، اور آیات میں آتا ہے کہ یہ 800 سے 900 سال کی عمر پاتے تھے، اور نہ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ بیمار ہوتے تھے، اور نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ جوان اور توانا رہتے تھے، بس ان کو صرف موت آتی تھی، اور نہ ہی کوئی زمینی اثرات نمودار ہوتے تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے دنیا پر لمبا عرصہ حکومت کی، اور اسی ایک بات نے غرور اور سرکش بنا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے، اور قانون قدرت کا تقاضا یہ تھا کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا اور نہ ہی کیا جاتا ہے جب تک ان کے اوپر ایک رسول نہ بھیجا جائے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے اور بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو مضبوط کیا تاکہ وہ اس قوم کو ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچا سکیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کی 14ویں پشت کی اولاد ہیں، اور آپ کی عمر شریف 464 برس تھی۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے آپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا جو قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایماندار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا اے میری قوم تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے ان کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تم نے بڑی کاریگری سے عمارتیں بنائی ہیں، جیسے تم نے مستقل زندہ رہنا ہے۔ جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم اور جابر بن کر پکڑتے ہو، اور اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر آپ کی قوت میں اضافہ کیا ہے، تم خود جانتے ہو۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طریقے سے وہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ نافرمانی اور سرکشی پر ابھرے ہوئے تھے، اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو طاقت میں زیادہ ہے ہم سے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بسا دے گا اور تم کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ اگر آپ سچے ہو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے خلاف اللہ کا عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو اور میں بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتی رہی اور کہتی رہی کہ تم پر ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام ان کو دعوت حق دیتے رہے، یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں واعظ سناتے رہیں لیکن ہم اپنی روش نہ چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا تیر ہے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی اور درخواست کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی درخواست قبول کی۔ قوم عاد کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا، اور فصلیں اور باغات جل گئے اور لوگ بارشوں کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن سیاہ بادلوں کو آتا ہوا دیکھ کر وہ خوشی سے ناچنے اور جھومنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسیں گے۔ اصل میں وہ بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا جس کی عذاب
کی وہ جلدی مچا رہے تھے وہ ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی میں ان کی بستیاں درختوں اور خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا پھینکا۔ اس قہر آندھی نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد آیات میں تباہی کا ذکر فرماتے ہیں کہ پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے ایک بادل کو عذاب کی صورت میں اپنے قریب آتا دیکھا تو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ قہر تھا جس کی تم نے جلدی کر رکھی تھی، بلکہ یہ ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ روایت میں آتا ہے یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر پٹکتی تھی، اور دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا جو تمام انسانوں اور مکانوں پر آ گرا۔ اس قدر لوگ ہلاک ہو گئے، ماں سوائے وہ لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ امن کی جگہ پناہ لی تھی وہ بچ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اس قوم عاد کو عبرت کا ایک نشان بنانے کے لیے محفوظ کر لیا۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ تک ہم نے بیان کیا کہ کس طرح آثار قدیمہ کی ٹیم نے کھدائی کے دوران اس قوم کے آثار ملے۔ خواتین و حضرات یاد رکھیے کہ یہ سب برائیاں آج بھی ہماری قوم میں موجود ہیں۔ اس کو بعد میں عذاب کی شکل میں ان قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ عذاب، زلزلوں اور طوفانوں اور سیلابوں کے ذریعے بتلا رہے ہیں اور وارننگ دے رہے ہیں کہ راہ راست پر آ جاؤ۔ ہمیں معلوم نہیں ہم کس مٹی کے بنے ہیں کہ ہم بے فکر ہیں اور اس دنیا میں گم ہیں۔ قوم عاد جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اتنی طاقتور قوم تھی جو میں نے پہلے تخلیق نہیں کی، جب ان کا نام و نشان مٹا سکتا ہے تو آج ہماری اوقات کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرتے رہیں، جب تک ہم ان دنیا فانی میں زندہ ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے نقش قدم پر گزریں، اور جب اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور ہم سب ناظرین یہی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنے حبیب کے صدقے ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین مجھے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے آقا حبیب دو جہاں کے صدقے ہمیں ایمان اور کلمے والی موت عطا فرمائیں، آمین۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔